अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है हुकूमत की कानून साजी के लिए फुर्तियाँ, तरमीम के ऊपर तरमीम और इसके अलावा दीगर लेजिस्लेशन। हुकूमत लगता है कि पैनिक मोड में है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद PIA की निजकारी नहीं हो सकी, हुकूमत को सुबकी उठानी पड़ी। एम्बैरसिंग बिडिंग प्रोसेस था जो कल हम सब ने देखा। आखिर क्या वजह है, PIA बिक नहीं रही या बेचना चाह नहीं रहे। आखिर में हुनरमंद अफराद तेजी से पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। इस हवाले से हम बार बार जिक्र करते रहे हैं, लेकिन आज ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक बाकायदा पीस किया है, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल हो या मजीद इख्तियारात हो, इस पे हुकूमत की बड़ी फुर्तियां नजर आ रही हैं। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का जो बिल है वो उसको मंजूर किया गया है। ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का इजलास था, फारूक एश नाइक साहब की सदारत में हुआ, जबकि बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। इसमें जो दो मुखालिफ में वोट थे वो सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तज़ा साहब के थे। उन्होंने इस बिल की मुखालिफत की। सेनेटर हामिद खान का कायमा कमेटी के इजलास में ये कहना कि 26वीं तरमीम से अदलिया को नुकसान पहुंचाया है, हुकूमत अदलिया पर कंट्रोल के लिए जजेस की तादाद बढ़ाती है, ये अदलिया के लिए नुकसानदेह है। कामरान मुर्तज़ा साहब का कहना यह है कि अक्सरियत को तब्दील करने के लिए ये काम किया जा रहा है, हुकूमत अपनी जो अक्सरियत है वो कायम करना चाहती है, इसलिए जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है, सुनिए। जजेस की तादाद में इजाफा किया गया है, इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि वो समझते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जजेस जो शायद हमारे हक में नहीं है, तो वो इसको इस तरह से जो है तब्दील करना चाहते हैं। तो बहरहाल कर लें, हमने अपना जो हमारा मौक़िफ़ था हमने रिकॉर्ड करवा दिया है। हमने कहा है कि चीफ जस्टिस से पूछा जाए, अदालत से पूछा जाए, वो स्टेक होल्डर है इसकी, मगर यहाँ पे मेजॉरिटी के ज़रिए इस मामले को बिल्डोज किया गया है। लेजिस्लेशन के ऊपर लेजिस्लेशन, हुकूमत बहुत फुर्तियां दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसको 2024 का उसको भी सेनेट में पेश किया गया है, और सेनेट में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया, जिसके बाद इसे मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमा या अपील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी, जिसका तयन वक्तन फवक्तन किया जाएगा। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समाअत करने वाले बेंच को मामलात की नौयत को वाज़े और माकूल बुनियाद पर तय करना होगा कि मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं है। तरमीमी ऑर्डिनेंस में नए सेक्शन A7, B7 का इजाफा किया गया है। सेक्शन A7 में समाअत के मयार को शफाफ बनाने के लिए फहरिस्तों का तयन किया गया है कि मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के उसूल पर निपटाया जाए। सेक्शन B7 में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा, जिसे अदालती फीस की अदायगी के बाद मुतल्लिका फरीकैन को फराहम किया जा सकेगा। आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मजीद शफाफ और मौसर बनाने के लिए ये तरमीम की गई है। आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात के फैसले अवामी अहमियत के उसूल पर किए जा सकेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट हुकूमत इज ऑन अ स्प्री राइट नाउ, ये भी कौमी असम्बली में पेश किया गया। इसका तरमीमी बिल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला किया गया। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया है। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह GIT बनाई जाएगी। टारगेट किलिंग, अगवा, बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत में मतलूबा शख्स को जेर हिरासत रखने का ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। मौजूद है एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, मौजूद है हुकूमत जो आज बड़ी तेज़ी से नई कानून साजी की तरफ बढ़ रही है। इस हवाले से इससे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। बैरिस्टर साहब, आपसे इसलिए आगाज़ करते हुए कि बिल आप पेश कर रहे हैं, ये 17 से बढ़ा के 25 करने का जो आपने पहले इधर से शुरू करते हैं, बिल मंजूर करते हैं, ये मुसव्विदा आपने अपोजिशन वगैरह के साथ सबके साथ डिस्कस किया है, सब लोग ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि आपका ज़रा बैकग्राउंड रहा है ना कि मुसव्विदे एन वक्त पे नमूदार होते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहबा। मारिया साहबा, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है और इसमें हुकूमत की तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हुकूमत की इंट्रोड्यूस की थी। ऑब्वियसली जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ एक कमेटी को रेफ़र हुआ और कमेटी में जब बहस हुई, कुछ हुकूमत खुद ऑब्वियसली सोच रही है। इसी तरह नेशनल असम्बली से हमारे एक मेंबर ने ऑन अ प्राइवेट मेंबर डे उन्होंने पेश किया था, लेकिन अब वो ऑब्वियसली खुद वो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तो वो तो टेकअप नहीं हो सकता, बिकॉज इफ़ यूर अ मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी जब होते हैं तो वो प्राइवेट मेंबर बिल का फिर कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे 25 की तादाद, पहले 21 पे भी बात हुई, फिर 25 पे भी जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से है, बिकॉज 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे तो
نیچرلی ہمیں ججز کی تعداد بڑھانی ہے, کیونکہ اگر آپ انہی 17 ججز کے ساتھ اگر آپ نے کام کرنا ہے ود دیز نمبر آف ججز, لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, سلپ آف ٹنگ ہو گیا آپ کا آلموسٹ, انہی کے ساتھ اگر کام کرنا ہے, انہی نمبر آف ججز کے ساتھ, مطلب انہی ججز سے مراد کہ 17 ججز کے ساتھ ہی اگر آپ نے کورٹس کو چلانا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچز فارم کرنے ہیں. مڑ توڑ کے بات وہیں پہ آ جائے گی کہ امپروو ایکسیس ٹو جسٹس آپ انشور نہیں کر سکیں گے. جو آپ نے جو کوشش تھی, جو کاوش تھی, جو انویزج کیا تھا اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, جو فردر پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے, فردر اسٹرینتھنگ آف رول آف لا ہے وہ چیز نہیں دیکھ سکیں گے. تو ابھی فی الوقت 23 ہو 25 ہو, بیکاز ابھی یہ کمیٹی میں آیا ہے, کمیٹی میں 4-2 کی آئی تھنک غالباً اس پہ ووٹنگ بھی ہوئی ہے, بائی میجورٹی 25 کا نمبر آیا ہے. 23 ہو 25 ہو, کیونکہ فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ کہیں بھی قدغن نہیں لگائی نمبر آف ججز کی. جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا, جب آئین سازوں نے, تو اس میں کہیں بھی یہ قدغن نہیں ہے کہ ججز کے نمبر 10 ہوگا, 20 ہوگا, 30 ہوگا. وہاں پہ اوپن اینڈڈ چھوڑا کہ وقت اور ضرورت کے مطابق ججز کی انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. 25 ہوں گے, طریقہ کار کیا ہوگا ان کا, کیا دیکھیں ان کا وہ ظاہری بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جے سی پی ہی نہیں اپوائنٹ کرنے ہیں, اور اس کا اپوائنٹنگ میتھڈ واضح طور پہ 175 خواہش ہے نا کہ ہر جگہ سے ریپرزنٹیشن ہو, ہر صوبے کی جی بالکل ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہو. فی الوقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں اگر کچھ ججز نے آنا ہے, اور اگر پوری فیڈریشن کی جو نمائندگی ہے ہر صوبے میں سے, تو ویسے بھی کافی ججز کی جو ایلیویشن ہے وہ رائپ ہے فرام دا ہائی کورٹس. سو ویو گاٹ سندھ ہائی کورٹ, ویو گاٹ پشاور ہائی کورٹ, ویو گاٹ بلوچستان ہائی کورٹ, اینڈ ویو گاٹ لاہور ہائی کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ. تو ان 5 ہائی کورٹوں میں سے ایلیویٹ ہو کے ججز آ سکتے ہیں سپریم کورٹ. اور ویسے تو شاذر ناظر ہی دیکھا, میں نے تو پریکٹس میں نہیں دیکھا, شعیب شاہین صاحب زیادہ بہتر اس میں کنفرم کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ جب سپریم کورٹ, تو وہ یہاں پہ نہ کانسیپٹ ہے. ویسے قانون تو اور آئین تو اجازت دیتا ہے, لیکن جنرلی ہم نے دیکھا کہ پریکٹس میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہائی کورٹ سے ہی ایلیویشنز ہوتی ہیں. دیٹس ٹرو, اور اگر ہو جائے تو اس میں کوئی کباعت بھی نہیں ہے. ہائی کورٹ سے بہت سارے فرسٹ ہو رہے ہیں, تو کیا پتہ یہ فرسٹ بھی ہو جائے آپ لوگوں کے, ہے نا, اس کو آپ رول آؤٹ تو نہیں کریں گے. میں رول آؤٹ نہیں. جی شعیب صاحب, 25 کی تعداد کرنا چاہتے ہیں بڑھا کے سپریم کورٹ کی ججز کی. جو ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ کیسز کا لوڈ بہت زیادہ ہوگا, آئینی معاملات علیحدہ ہوں گے, دوسرے معاملات علیحدہ ہوں گے, تو ججز کی تعداد بڑھانی ہے. تو اس پہ اعتراض ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا. ایز اے لائر بھی, جو پریکٹسنگ لائر بھی, واٹس پرابلمٹک ان اٹ؟ دیکھیں اس وقت بدنیتی کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ان کی مقصد, ان کے وہ کیا کہتے ہیں نا, بلی تھیلے سے باہر آ گئی, وہ پتہ چل گیا ہے کہ جی انہی ججز کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. مقصد کیا ہے, چلیں آپ اس کو جیسے اس کو آپ امپروو کرنا چاہیں کر لیں, ہمیں تھوڑا سا تو لیوریج دے دیں نا, مزہ لے لیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ان ججز کے اوپر اپنی پسند کے ججز لے آئیں. اور ابھی پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں اپنی تعداد بڑھائی, جوڈیشل کمیشن میں تعداد بڑھانے کے بعد اپنی اکثریت وہاں بنا لی. یعنی جو مختلف ججز سے آپ ہائی کورٹ سے آئیں گے, مختلف ہائی کورٹوں سے, تمام ہائی کورٹ سے ادروائز بھی ریپرزنٹیشن موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ, بلوچستان کے اس وقت 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیشہ عام طور پر 1 جج ہوا کرتا ہے یا کبھی 2 ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ماشاءاللہ 3 ججز. اور زیادہ ہو جائے تو شاید صاحب کوئی حرج تو نہیں ہے نا اس کے اندر. اس کی حرج یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں لوڈ آف ورک ہے, پہلے بھی 17 جج سینکشن اسٹرینتھ ہے, 2 ایڈ ہاک جج کیوں لائے گئے تھے آپ کو یاد ہے؟ اس لیے لائے گئے تھے کہ جی برڈن آف ورک زیادہ ہے, ہم ان کو لوڈ ورک کم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ میں پچھلے 1 مہینے سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے 15-20 سالوں بعد کہ آپ کے 17 جج ہیں, پہلے 17 پورے ہیں پلس 2 اضافی جج بھی ہیں, یعنی 19 جج ہیں. آپ کا اگلے سال اگر ختم ہو جاتے ہیں یہ کیسز, یعنی ورک لوڈ اتنا کم ہو جاتا ہے, آپ کا سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, تو آپ پرماننٹ ٹائم کے لیے فار آل ٹائم ٹو کم 8 معزز جج صاحبان کو پرماننٹ بیسس پہ بلینز آف روپیز ایٹ دی پبلک ایکسچیکر پہ بوجھ ڈال کے تو پرماننٹ بٹھا دیں گے. آپ ان کو واپس تو نہیں بھیجیں گے نا. ملک کے اندر کب کیسز ختم ہوتے ہیں سر؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں دیکھیں یہ معاملات پچھلے 2.5 سال میں جتنے کیسز آئینی معاملات کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2.5-3 سال میں بھی جاتے رہیں گے, آپ کو لگتا ہے ورک لوڈ کم ہونے والا؟ ماریا بات یہ ہے کہ ان کو ٹائم تو دیں, جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں ان کی پسند کے, بے شک ان کو ٹائم تو دیں. انہوں نے پلان کون سا اٹھایا ہے؟ سنیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو پلان تھا انہوں نے کہا اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, یہ ورک لوڈ ختم ہو جائے گا. آپ نے اسی پہ ہی تو یہی اسی کا تو مقصد ہے. اس کے بدلے میں یہ 8 جج اور لانا چاہتے ہیں. اچھا مجھے بتا دیں 6 مہینے بعد ورک لوڈ ختم ہو جاتا ہے. اچھا ورک لوڈ ہے کہاں؟ آپ لوگوں کے بھلے کی بات کرتے ہیں نا, ورک لوڈ تو ہے لوور کورٹس میں, جہاں آپ کے 22.5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. کون سا کام کیا ہے انہوں نے؟
اچھا جہاں ہائی کورٹوں میں 13.5 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، کون سا کام کیا ہے وہاں؟ تو ابھی تک وہاں سیٹیں پوری نہیں ہوئی، فل نہیں ہوئی. اور آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ ہم کسی طریقے سے سپریم کورٹ میں اپنے من پسند ججز لے آئیں تاکہ وہاں تقسیم زیادہ پیدا ہو جائے، اور ان ججز کے ذریعے ہم اپنے آئینی کیسز اس میں لگوائیں تاکہ ان کی مرضی کے فیصلے لا سکیں. دیٹ از دی اونلی کانسنٹریشن. اس کے علاوہ ان کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. جو قانون سازی آپ کرتے ہیں نا اس میں پھر بھی آپ کو بار بار امینڈمنٹس کرنی پڑتی ہے. اب آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے اندر بھی جو ہے نا اب آپ مزید تبدیلیاں کر رہے ہیں. پرابلم کیا یہ ٹیلر میڈ ہوگی کہ بھائی ایک پرابلم جب کھڑی ہوگی تو اس کے لیے ہم ترمیم کریں گے، اس کے نتیجے میں ایک اور پرابلم کھڑی ہوگی ہم پھر ترمیم کرتے رہیں گے؟ دیکھیں جب بھی آپ کی ایک تو سب سے پہلے میں یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے اس کو زائل ہونا چاہیے کہ شاید کوئی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں یا آرڈیننس میں کوئی اور اس میں نیچرلی ایک تبدیلی آنی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بات یہ ہے کہ آرڈیننس جب لے ہوا اس کی لائف ہوتی ہے، اس کا ٹائم سپین ہوتا ہے. اب وہ دیکھیں ہے بالکل، لیکن آرٹیکل 89 کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا کہ آپ نے اسمبلی کے یا ہاؤس آئدر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ بوتھ ہاؤس آف دا پارلیمنٹ یو ہیو ٹو لے دیٹ. اس میں پرانے والے میں کوئی تبدیلی اضافت تو دیکھیں میں بالکل اس میں آتا ہوں. اب یہ اصل سوال ابھی آپ نے دیکھیں پوچھا، اب یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی چینجز ہونے والے ہیں؟ بالکل اس میں چینجز ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین سازی ہوئی، جب امینڈمنٹ آئی اس کی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت، تو جو کمیٹی کا اختیار ہے اب وہ 184(3) کا وہ اختیار چلا گیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس، کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے پاس. اب اس وجہ سے اس کمیٹی کے پاس وہ اختیار نہیں ہوگا، اور اس کو وہ 184(3) میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ 184(3) کے جو کمیٹی ہے اس سے وہ اختیار 184(3) کا غالباً سیکشن 3 ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ سیکشن 3، تو وہ اس کو یا تو وہ امٹ ہوگا یا وہ امینڈ ہوگا. اینڈ آف کورس ابھی تو وہ پریزنٹ نہیں ہوا، ابھی تو صرف آرڈیننس کو لے کیا ہے. جو آرڈیننس جو صدارتی آرڈیننس تھا اس کو ہم نے سینٹ میں آج وہ لے ہوا اور کمیٹی میں وہ پہلے آپ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر تھا اس میں آپ نے ماسٹر آف دا روسٹر چینج کیا، پھر اس کے بعد وہ سہولت واپس لے لی نا آپ نے کہا کہ دوبارہ آئینی ترمیم ہوگی، اس کا افیکٹ ڈائریکٹلی اس کے سبارڈینیٹ اور یا سپورٹیو لیجسلیشن پہ آتا ہے. اور جب بھی آپ کی قانون میں یا آئین میں کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کا اگر افیکٹ کسی فردر لیجسلیشن یا سپورٹیو یا سبارڈینیٹ لیجسلیشن پہ آتا ہے آپ کو اس میں ترمیم لانی پڑتی ہے. فائر فائٹنگ پہ ترمیم ہو رہی ہے نا، ایک پرابلم کھڑی ہوتی ہے اس کو پھر آپ دونوں قانونی طور پہ سالو کرنا، مطلب یو ہیونٹ تھاٹ دس تھرو. No, but there is a direct effect of 26th amendment on this Supreme Court Practice and Procedure Act, and as well as because آپ نے benches بنا دی ہیں, you'll have to increase the number of judges. آپ نے benches میں تو یہ فائنل ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر اب جو تبدیلی لائیں گے یا پھر اس میں اور گنجائش بھی ہے؟ فائنل ہے. ابھی تو ہم نے آرڈیننس کو لے کیا ہے جو آئی تھنک سیکشن 2 میں چینج آیا تھا, اس کو ہم نے لے کیا ہے, وہ کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے. اب منڈے کو ہمارے پاس وہ لے ہوگا نیشنل اسمبلی میں, اور اس کے بعد پھر فردر اگر وہ کمیٹی کی پروسیڈنگز مکمل ہوگی تو اس میں جو بھی چینج ہوگا وہ ریفلیکٹ ہوگا, بیکاز ہمارے ہاؤس میں تو ابھی نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, وہ ترمیم پہ ترمیم کر رہے ہیں اور پھر بل پیش کیے جا رہے ہیں. آپ لوگ اس کی ایک ظاہر سی بات ہے اسمبلی کے اندر کمیٹیز کے اندر مخالفت تو کرتے ہیں, لیکن فی الحال لگتا ہے کہ حکومت ترامیم میں اور اس طرح کے بلوں کے اندر کامیاب ہو رہی ہے ان کو پاس کرانے میں. دیکھیں ایک ہے بلڈوز کر کے بےایمانی کے ذریعے بدنیتی پہ مبنی قانون ایسی سازی کریں گے تو چیلنج بھی ہو سکتی ہے, اور چیلنج ہم کریں گے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آرڈیننس جس طرح لے کر آئے, قاضی فائز صاحب پوری طرح اس میں ملوث تھا. ان کی ساری ملی بھگت سے آرٹیکل 63A کا فیصلہ لینا تھا. آرٹیکل 63A کا فیصلہ لیا گیا اس سے, کیونکہ وہ کمیٹی کو چینج کیا گیا. 26ویں ترمیم رات کی تاریکی میں کرائے گی. اس بےایمانی کا ثواب بہرحال قاضی فائز صاحب کو بھی جائے گا, ان کو بھی جائے گا, ہمیشہ کے لیے فار آل ٹائم ٹو کم. صدر پاکستان کی سر کیا استحقاق نہیں ہے وہ آرڈیننس لا سکتے ہیں. اچھا میرا گن مین باہر کھڑا ہے, اس کے پاس آپ کی جو حکومت 4 سال آرڈیننس پہ چلی ہے, سن لیں, گن مین باہر کھڑا ہے اس کے پاس گن ہے, وہ سیلف ڈیفنس میں گولی چلائے گا یا ہر کسی کو مار دے گا؟ آپ کے پاس اگر اختیار ہے تو آپ پورا سال اس بات پہ کہتے رہے ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, ایک بندے کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کیا, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں ہم اس وقت ہمارا کیا مطالبہ تھا, ہم کہتے تھے یہ بات درست ہے مگر ان کے سر نہ ڈالیں, آپ سپریم کورٹ رولز کو امینڈ کریں تاکہ سپریم کورٹ رولز امینڈ ہوں گے فار آل ٹائم ٹو کم. وہ سارے 17 ججز بیٹھ کے اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں. ان کے پاس آئے گا تو یہ گھنٹے کے اندر چینج کر دیں گے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق. اس میں سب سے بڑا مرکزی کردار ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے قاضی فائزہ کا تھا, جس کی وجہ سے یہ خرابی آئی. 17 سے 25 جو ججز بڑھانے کا کام ہے, یہ اصولی طور پہ آپ کو اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, طریقہ کار اور بدنیتی پہ ڈس ایگریمنٹ ہے؟ دونوں پہ اس پہ بھی اس وقت 19 ججز ہیں, 17 بھی نہیں ہیں. اچھا, اگلا پورا سال 19 ججز ہیں, 2 ایڈ ہاک ججز ہیں. آپ ایڈ ہاک ججز کو کس لیے لے کر آئے تھے؟
اس لیے لے کر آئے تھے نا کہ ورک لوڈ ختم ہو جائے گا اگلے سال تک. اچھا مجھے بتائیں اگلے سال ورک لوڈ ختم ہوتا ہے, دین آپ کو 8 ججز پرماننٹلی آپ نے ان کی پینشن, ان کی فیملی پینشن, ان کا سارا آپ نے پبلک ایکسچیکر پہ ڈال دیا. کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ ابھی جوڈیشل کمیشن میں اپنی اکثریت کر لی اور اس کے ذریعے جا کر کے اپنی ساری بدماشی کریں گے. اور اس کے ذریعے بساد احترام میں یہ کہوں گا یہ نیگیٹ ہو گیا آپ کا آرگیومنٹ. اگر ہم ہائی کورٹ سے ہی لے کے آتے ہیں تو وہ پینشن تو ہائی کورٹ میں ریٹائر ہو جائے پھر بھی لیں گے, اور سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو تو پھر بھی لیں گے. پینشن دیکھیں, کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پھر نیچے سے جو اوپر لے کر آئیں گے, آپ کے 25 جج ہو گئے نا ہائی کورٹ کی, تو ہمارے کون سے 25 جج ہو گئے سر؟ سینکشن اسٹرینتھ ہائی کورٹ میں پھر اضافی لگ جائیں گے نا. فرض اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بھی میں بتا سن لیں, وہاں ہے 60, آپ 8 لے آتے ہیں فرض کرو اوپر لے آئیں گے 53 بچ جائیں گے نا, پھر آپ کو 8 ججز اور ڈالنے ہیں نا, 52 بچ جائیں گے. آپ کی ابھی 20 سے زیادہ سیٹیں خالی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, ڈسپوزل آپ کہتے ہیں نیچے نہیں ہو رہا. وہاں آپ کو کیسز کی جلدی نہیں ہے, وہاں پہ بھی ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, جہاں ڈائریکٹ ایکسس ہے لوگوں کو, وہاں کی آپ کو جلدی نہیں ہے کہ ان کیسز کو فل ان کیا جائے. ان کو فل کرنے کی بجائے آپ یہاں اضافی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی من پسند ججز یہاں آ جائیں, تاکہ آپ کے لیے وہ جو الیکشن فراڈ ہے وہ نہ کھل سکے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے وہ نہ ہو سکے. کیسز کیا من پسند جج کیسے آئیں گے ذرا اس کا خاتمہ, وہ کہہ رہے کہ نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہے جوڈیشل کمیشن میں. کیسے اکثریت ہماری ہے؟ میں بتا دیتا ہوں, بتائیں. آپ کا 3 گن چن کے 3 ووٹیں ہیں, ایک سینیٹر, ایک ایم این اے, ایک لا منسٹر. اچھا جی, اٹارنی جنرل کس کا ہے؟ کھینچتان کے ڈالتے ہیں تو ڈال دیں. کس کا ہے؟ 4 بتا دیں. اٹارنی جنرل کھینچتان ایک طرف 5 ججز ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان. پوزیشن بتائیں جو گورنمنٹ کے ساتھ الائن نہ کرتے ہو. چلیں 4 ووٹیں آپ ڈال دیں, میں مان لیتا ہوں کہ 4 ووٹیں ڈال دیں. اچھا, اب یہ اسپیکر کا نامینی کس کا ہوگا؟ آگے چلیں. دیکھیں اسپیکر کا نامینی از گوئنگ ٹو بی فرام دی سول سوسائٹی, جہاں سے بھی ہو, نامینی آپ کا ہے نا, تو آپ کیا مجھے بنائیں گے؟ وہ ہماری انسٹرکشنز تو فالو نہیں کریں گے. تو کس کی انسٹرکشن فالو کرے گا جس کو بنائیں گے؟ یہ تو آپ اخذ کر رہے ہیں نا. اچھا, جب آئے گا پھر دیکھیں گے کہ وہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے. اچھا جی, اس سے آگے جائیں, پاکستان بار کونسل کا نمائندہ کس کا ہے؟ اب یہ وہ اعظم نذیر تارڑ بیٹھا ہوا ہے. اعظم نذیر تارڑ نے ان لوگوں نے, میں بھی ممبر پاکستان بار کونسل تھا, اپنے فیصلے ہیں ان کے, زبردستی ریزائن لیا تھا فروغ نسیم سے. انہوں نے کہا جی وکالت نہیں کر سکتا, احسان صاحب نے سسپینڈ کر دیا, اور ان کے اپنے فیصلوں کے برعکس وہ پاکستان بار کونسل میں بیٹھا ہوا ہے, لا منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی قانون, دلیل, جواز, کوئی اہمیت نہیں. آئینی ترمیم کو آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے تھے کیونکہ سارا جو یہ دوبارہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے نا, اس کی بیسس وہ ہے, تو اس کا کیا سٹینڈ؟ ترمیم ہو چکی ہے, چیلنج ہو چکی ہے, اب وہ فوری طور پر لگے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بٹھائے, ان کو اس کو سنے, کیونکہ پہلی بات ہے کہ وہ بینچ کانسٹیٹیوشن ہی انلیگل تھا جس میں 63A کا فیصلہ لیا گیا, اس کو بھی ریویو کریں. دوسری بات, ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں آیا, امپلیمنٹ نہیں کیا اس کو, تو کیسے نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ تھی, انہوں نے کر لیا. سینٹ کا بھی الیکشن نہیں ہوا, آپ کے 12 ممبر ابھی سینٹ کے انکمپلیٹ ہے, سینٹ انکمپلیٹ ہے, کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے, اچھا پھر بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ تو راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ PLT 2015 میں موجود ہے, جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیسک سٹرکچر کو آسانی سے آپ کو لگتا ہے کہ عدالت میں چیلنج ہوگا. دیکھیں میں اس پہ لیٹسٹ پوزیشن, چیلنج کی بھی لیٹسٹ پوزیشن میں ماریہ صاحبہ قطع معاف, اس میں دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز آئی ہیں, اور وہاں پہ 2 پیجز کا آرڈر ہے, اور میں اس آرڈر سے گو تھرو ہوا ہوں. وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 239, 5 یعنی وہ بل پیش ہوا تھا, انہوں نے کہا امینڈمنٹ نہیں چیلنج ہوئی تھی, وہ بل تھا. اس ٹائم کہا پشاور ہائی کورٹ میں بھی بل تھا. آج کا یہ فیصلہ ہے, آج کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا آیا ہے, اور اس میں انہوں نے 2 ہفتے کا ایک تو نوٹس کیا اٹارنی جنرل پاکستان کو, اور انہوں نے کہا ہے 2 ہفتے کے اندر اپنے جواب جو ہے اس کو جمع کرائیں, اور بنیادی ڈھانچے کے اگر یہ خلاف ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو لیمیٹیشنز بینچ بنانے کا اختیار آپ سپریم کورٹ سے لے کر اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 اور سب آرٹیکل 6 جو ہے اس کے 2 یہ سب کلازز, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بار ہے نو امینڈمنٹ کین بی چیلنجڈ ان اینی کورٹ آف لا انلیس it's actually against the basic structure of the constitution. کیسے basic structure of the constitution یہ تو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا, سپریم کورٹ کی طرف سے, سندھ ہائی کورٹ نہیں. اب جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا تو وہاں کا ایک مختلف جو ہے پوائنٹ, سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے. کل یہ کہہ دیں کہ نہیں جناب یہ بینچز نہ صرف ہم بنائیں گے بلکہ فیصلے بھی جو مین کیسز ہیں وہ بھی ہم کریں گے, یہ ہو سکتا ہے؟ یہ دس از اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کی طرف سے. آزاد عدلیہ جب تک نہیں ہوگی. ہمارا خیال تھا کہ اس دفعہ کے الیکشنز کے اوپر اس کا اثر ہم دیکھیں گے. سر گورنمنٹ کے جو سیکرٹری جنرل ہمارا 300 ووٹوں سے جیتا ہے, سر جیتا ہے, لیکن مور اور لیس وائس پریزیڈنٹ ادھر سے جیتا ہے. دیکھیں پروفیشنل جو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز کی طرف سے کوئی بہت بڑی ریزسٹنس آنی چاہیے تھی یا آئے گی, وہ ہمیں
آپ کو نظر آ رہی؟ لائرز جو ایکشن کمیٹی ہے کل 1 بجے ہم نے اجلاس رکھ لیا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں سے ہمارا انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. اور جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ڈومیسٹک. اس وقت میں بتاؤں اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار، یہ ہمارے مخالف گروپ کا ہے، ہمارے مخالف کو ووٹ دیا. آپ کو پتا ہے سب سے بڑا پروگرام انہوں نے کیا، 3000 بندے یہاں وکیلوں کو بلا کے. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، بار کونسل، تینوں کے تینوں اعظم نذیر تارڑ کے گروپ سے ہیں. تینوں کے تینوں نے اس مخالف بندے کو ووٹ دیا لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت اس کاز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بہت سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جیت گیا ہے تو وہ صرف اور صرف توثیق ہو گئی ہے، وہ ڈومیسٹک انٹرنل پالیٹکس. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے. حکومت سے پی آئی اے نہیں بک رہی، کافی امبیرسنگ تھا کل ہم نے جو بڈنگ پروسیس دیکھا. آپ اتنے مہینوں سے ایک پروسیس کو چلا رہے ہیں اور جس کا جو کلائمیکس تھا جس میں ایک ہی بولی لگی ہے وہ بھی شرمناک حد تک لو. اس کی کیا وجوہات ہے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. پی آئی اے کی نجکاری حکومت کے لیے ایک امبیرسنگ ٹاسک بن گئی ہے. کل ہم نے جو بڈنگ پروسیس دیکھا وہ ایک انتہائی تکلیف دہ منظر تھا جس میں صرف ایک بڈر آیا بولی لگانے کے لیے، وہ بھی انتہائی کم. قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کے 60% شیئر کے لیے حکومت کی مقرر کردہ 85 ارب روپے کی کم از کم سرکاری قیمت کے مقابلے میں صرف 10 ارب روپے کی واحد بولی موصول ہوئی. حکومت کو 6 گروپس میں سے محض ایک پارٹی بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کی جانب سے بولی موصول ہوئی، جبکہ باقی 5 گروپس بولی کے عمل سے دور رہے. نجکاری کمیشن نے ابتدائی طور پہ ایئر بلو لمیٹڈ، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ، فلائی جناح، وائی بی ہولڈنگز پرائیویٹ، پاک ایتھنول پرائیویٹ اور بلو ورلڈ سٹی کو قومی ایئر لائن کی نجکاری عمل کے لیے شارٹ لسٹ کیا تھا. جمع کرائی گئی بولی 60% شیئر کا صرف 12% بنتا ہے. بولی میں شامل واحد پارٹی کو حکومت نے آفر بڑھانے کے لیے اضافی 30 منٹ کی مہلت بھی دی، لیکن پارٹی نے پھر بھی 10 ارب سے زیادہ کا ریٹ نہیں دیا. بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے پی آئی اے کو خریدنے کے لیے 10 ارب کی بولی کا جائزہ وفاقی کابینہ لے گی، جس کے بعد پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا. سیکٹری نجکاری نے جون میں قائمہ کمیٹی کو بتایا تھا کہ آئندہ سال 80 ارب روپے کے نقصان سے بچنے کے لیے قومی ایئر لائن کی نجکاری کی جا رہی ہے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال سے مختلف پروسیسز ہیں، انٹرنیشنل بڈز لے کر آنے ہیں. اس کے باوجود ریس ہے کہ ایک کمپنی آئی، وہ بھی پاکستانی، اور وہ بھی ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت کم بولی لگانے کے لیے آئی. پی آئی اے نجکاری معاہدے کے اہم خدوخال تھے کیا؟ آخر کیا شرائط تھی وہ سخت شرائط جو حکومت نے اس کے لیے رکھی تھی؟ نجکاری کے بعد پی آئی اے کے ملازمین کو 18 ماہ تک ملازمت پر رکھا جائے گا. 18 ماہ بعد 70% تک ملازمین کو اثر نو جاب لیٹر آفر ہوں گے. معاہدے کے مطابق خریدنے والی کمپنی 5 سالوں تک $30 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی. پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد 45 تک بڑھائی جائے گی اور ایئر لائن اپنے تمام روٹس پر سروسز کو بحال کرے گی. تو اتنی کم بولی پھر لگی کیوں؟ کیا وجہ؟ اس پہ بی بی سی نے بڑی دلچسپ سٹوری کی اور جس کے ریزنز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کی بولی میں ایک ہی پارٹی کا حصہ لینا، اس لیے بولی کم لگی. پی آئی اے کے 7000 ملازمین کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کم لگی. پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں غیر ملکی کمپنیوں کی عدم دلچسپی تھی، اس وجہ سے بولی اتنی کم تھی. اور پی آئی اے کو شدید خسارے کا سامنا ہے. کمپنیوں کو مستقبل میں حکومت کے اس معاہدے پر پورا اترنے کی صلاحیت کے بارے میں بھی خدشات تھے. مئی 2024 میں جو اس وقت کے منسٹر ہیں نجکاری کے، وہ کیا دعوے کیا کرتے تھے کہ بڑی بڑی کمپنیاں اس کو لینے میں پی آئی اے کو انٹرسٹڈ ہے. ذرا دعوے سنیے. تک ہمارے جو ایل او آئیز ہیں 10 کمپنیز جو ہیں وہ لے چکے، اور اس میں پاکستان کی جو لیڈنگ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہیں. پاکستان کے جو بزنس گروپس ہیں وہ اس میں شامل ہیں. پاکستان کی جو 3 ایئر لائنز پرائیویٹ چل رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ہمارا جدہ کا روٹ دیکھیں، مدینہ کا دیکھیں، وہ فلائٹس جو ہیں وہ آپ کو کتنا کو فائدہ دے سکتی ہیں. انٹرنیشنل روٹس دیکھیں، ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اگر پی آئی اے کے روٹس کی بات کریں، وہ اس روٹ کے اوپر جس دن جہاز آ گئے اس دن پہلے دن سے پی آئی اے جو ہے وہ پروفٹ میں جا سکتی ہے. بڑی سنہری باتیں بھی بتائی جا رہی تھی، لیکن کل جو ہم نے دیکھا اس پورے پروسیس کے بعد تو حکومت کے لیے امبیرسنگ سینز تھے. اب اس میں تھوڑی سی سیاست بھی آ گئی ہے، اگر اس کو ہم سیاست نہ کہیں تو غلط ہوگا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری قومی شناخت کی علامت ہے، پی آئی اے کو حکومتی انتظام میں رکھنے سے قومی مفادات کو فروغ ملے گا. کے پی حکومت پی آئی اے کو 10 ارب کی موجودہ بولی سے بھی زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہے.
صوبہ چلا لیں جی پہلے اپنا، پھر بعد میں یہ ایکوائر کیجیے گا ایسیٹس. حکومتوں کا کام ہوتا نہیں ہے اس طرح کی کمپنیاں چلانا. ابھی آئی تھنک کہ پوری دنیا کے اندر یہ قاعدہ طے ہو چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں عوامی پاکستان پارٹی کے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بڑی واضح ایک پوزیشن جو ہے رکھتے ہیں. مفتاح صاحب پہلے تو کل کی جو یہ سارا پروسیس ہوا میں اس پہ آپ کا رد عمل لینا چاہوں گی. کیا یہ ایسا کبھی ہوا ہے ماضی کے اندر کہ ایک ہی کمپنی ہو، اور وہ بھی میرا خیال اسلام آباد کے کمرشل ایریا کے پلاٹ کی بھی اتنی قیمت نہیں ہوگی جتنی وہ پوری ایئر لائن کی لگا رہی؟ ماریہ دیکھیں، یہ اس عمل کے اندر پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن کی وزارت کی بھی غلطی ہے. پی آئی اے کے اوبویسلی ایسٹ تو بہت ویک ہے، لیکن پی آئی اے کا 800 ارب روپے کا جو قرض تھا اور 700 ارب روپے کا جو خسارہ ہے پی آئی اے کا، اس میں سے 75% تقریباً 600 ارب روپیہ حکومت نے اپنی بکس پہ لے لیا تھا، وہ خسارہ ہٹا دیا تھا. تو اب صرف 200 ارب روپے کا اس کے اوپر قرض تھا، کچھ اتنا ہی تقریباً ان کا اثاثے تھے. تو لیکن میرے خیال سے جب کافی 3 کمپنیاں یہاں پہ سیریس تھیں، ایئر عربیہ جو کہ فلائی جنا کی اونر ہے وہ بڑے سیریس تھے، ایک یہ پاک ایتھنال والے سیریس تھے، یہ کوئی سوئس ایئر لائن کے کوئی گروپ لے کر آ رہے تھے، اور ایک یونس برادرز والے بڑے سیریس تھے جن کے ساتھ ایک ٹرکش کمپنی ہے پیگاسس ایئر لائن، وہ ان کی آپریٹنگ تھی. یہ 3 سیریس تھے، لیکن یہ جو باتیں کرتے تھے پرائیویٹائزیشن والے وہ مانتے نہیں تھے. انہوں نے کہا پہلے 100% بیچ دو، گورنمنٹ کہہ رہی تھی نہیں ہم 60% بیچیں گے، 40% شیئر رکھیں گے، اور لیکن آپ پیسے ڈالیں گے ہم پیسے بھی نہیں ڈالیں گے. تو بھئی 40% پھر آپ کا شیئر کیسے رہے گا؟ آپ کو تو جب 6 روپے وہ ڈالے گا تو 4 روپے آپ کو ڈالنے ہوں گے. تو گورنمنٹ نے عجیب سی ریکوائرمنٹس رکھی تھی کہ اتنے پیسے کر لو، اتنے جہاز کر لو. بھائی تم سے تو نہیں چلتی ایئر لائن، تم تو 15 جہاز پہ چلا رہے ہو، تم کیوں کسی کو کہہ رہے ہو کہ تم 45 جہاز کر لو؟ وہ خود کر لے گا، اللہ کرے وہ 100 جہاز کر لے گا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سال اگلے سال یہ 80 ارب روپے تو ان کا تخمینہ ہے، پچھلے سال 90 ارب کا نقصان ہوا تھا، اس سال شاید 100 ارب روپے کا نقصان سے تجاوز کر جائے گا. 100 ارب روپے کم از کم نقصان ہوگا. تو آپ اگر اس سال نہیں بیچیں گے تو اگلے سال 100 ارب کا اور نقصان بھگت چکے ہوں گے. پھر اگر آپ 110 ارب میں بھی بیچیں گے تو اتنے کی بیچے گی جتنے کی آج کو 10 ارب کی بیٹ تھی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ حکومت کو یا تو پہلے تو ایک شکست ماننی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور یا تو یہ اسی کمپنی کو دے دیں 10 ارب میں. لیکن یہ کمپنی بھی موضوع نہیں ہے، ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ایئر لائن اٹیچڈ ہے، نہ یہ کوئی باہر کی ایئر لائن لے کر آئے ہیں یا کوئی اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں، اور یہ تو سیریس بھی نہیں لگتے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پلاٹس لے لو اس کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جلدی سے یہ جو باقی 3 پارٹیاں تھیں جن کو آپ نے بھگا دیا، کوئی اچھے آپ کوئی ریٹائرڈ بینکر، کوئی ریٹائرڈ پی آئی اے کے بورڈ کے لوگوں کو گورنمنٹ بولے کہ یار آپ ہماری طرف سے نیگوشیٹ کریں، اس سیاستدانوں کو ہٹا دیں جن کو کام نہیں آتا ہے، جن کا پرائیویٹائزیشن کا شوق ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، اور یہ 3-4 لوگ گورنمنٹ ہائر کرے. مطلب ہائر سے مراد ہے کہ گورنمنٹ یوز کرے. لیکن مفتاح صاحب یہ حکومتیں جو چلا رہے ہیں خاص طور پہ ان کو یہ ساری سمجھداری کی باتیں تو آتی ہوں گی نا. اگر آپ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بتا رہے ہیں، I'm sure ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہیں، جو کمپنیاں انہوں نے ہائر کی، جو بیڈرز لے کے آنے تھے، یہ ساری ہوشیاریاں انہیں آتی ہوں گی. اس کے باوجود جو کل ہم نے منظر دیکھا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پی آئی اے بیچنا چاہتے ہی نہیں تھے؟ مطلب کون کرتا ہے ایسے، یا انٹینٹ ہی نہیں تھا؟ میرا بھی یہ خیال ہے کہ ان کا انٹینٹ ہی نہیں تھا. میں کیونکہ دیکھیں جب 2013 سے 18 میں بھی جب نون کی حکومت میں پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی تھی، تو جب پی ٹی آئی نے بات اٹھائی تھی اور بہت مخالفت کر رہی تھی پی ٹی آئی، تو اس وقت بھی ڈار صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے ایک معاہدہ کیا، اسد عمر صاحب آن بہاف آف پی ٹی آئی، کہ ہم پی آئی اے کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے لیکن مائنورٹی شیئر ہولڈر لائیں گے، میجورٹی شیئر نہیں بیچیں گے. تو پاکستان کے اندر کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو پی آئی اے کے اندر مائنورٹی شیئر لے گا اور یہ گورنمنٹ کی اینٹی میں اور پیسے ڈالے گا. اور ابھی بھی یہ بات کرنا کہ ہم 40% شیئر رکھیں گے اور ہم قیمت سے زیادہ پیسے لے لیں گے، یا اس کی بھائی جو کمپنی 100 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے، جو آدمی آج خریدے گا، کوئی بھی خرید لے آج، اگلے سال 100 ارب کا نقصان تو اس کو ہوگا. ایک سال میں تو یو کین ناٹ ٹرن دیز ایئر لائنز اراؤنڈ، 2 سال میں تو نہیں کر سکتے. تو وہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے 1.5-2 سالوں میں 100-200 ارب روپے کا نقصان ہوگا. آپ 200 ارب کا لون اٹھا رہے ہیں، آپ کی آدھی فلیٹ بند ہے، آپ کو وہ جہاز لیز کمپنی کو واپس کرنے ہیں جس کنڈیشن میں لیے تھے، اس پہ آپ کو $10 ملین یا 300 کروڑ روپے خرچ کرنے ہیں.
تو جو خریدتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے سارے لوگ بائرز جو ہیں وہ پاکستانی, جن کو آئی تھنک کہ گورنمنٹ اور دیگر اداروں نے کہا تھا کہ آپ بٹ کریں, وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں, تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ باتیں کر رہے تھے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کوئی نیوٹرل بزنس فرینڈلی لوگ ہائر کرنے چاہیے, یا مطلب سے رجوع کرنا چاہیے, اور ان کو یہ چارج دینا چاہیے جو ایک دم نان کرپٹیبل لوگ ہیں کہ یار آپ اس کے اندر یہ 2-3 پارٹیوں سے بات کر کے سودا کر لیں, جو پیسے آتے ہیں 10 ارب سے یا 10 ارب سے زیادہ آتے ہیں وہ لے لیں, یہ پی آئی اے, ورنہ آپ کو 100 ارب کا نقصان کرے گی. لیکن ایسٹیمیٹ جو گورنمنٹ کی تھی, ایکسپیکٹیشن مفتاح صاحب, وہ 85 بلین تھی. یہ فیئر اسیسمنٹ تھی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیے اسیسمنٹ وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ دینے کے لیے ریڈی ہوتی ہے. جب آپ ایسی کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ آپ 45 جہاز کر لیں گے, آپ یورپ جہاز واپس سلسلہ کر لیں گے, بھائی یہ کر سکیں یورپ جہاز؟ 2-3 سال سے تو غلام سرور صاحب نے, جب پی ٹی آئی کے وزیر نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارے پائلٹس کو لائسنس دے دیا ہے غلط طریقے سے, اس کے بعد نہ صرف پی آئی اے بلکہ ہماری سول ایویشن کو بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, یورپین ایاسا, یورپین جو ایویشن اتھارٹی ہے. تو آپ کیسے کوئی پرائیویٹ سیکٹر والا جو ہے وہ جہاز اڑا لے گا, وہ کیسے اپنے پیسے داؤ پہ لگائے گا؟ اگر نہیں ہوا تو یورپ کے اندر, اگر مطلب ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوئی تو مطلب the thing is کہ why are you putting these conditions؟ آپ یہ ضرور کنڈیشن کریں کہ یہ لوگوں کو آپ نہیں نکال سکتے, میں یہاں تک سمجھتا ہوں. آپ یہ کنڈیشنز کر لیں, بھائی تم نے 2 سال 5 سال ان لوگوں کو نہیں نکالنا ہے, آپ 200 ارب روپے کا اس کے اوپر قرض بھی دے دیں, پھر اس کو بیچ دیں. اب آپ یہ نئی پرائسز لے کر آ رہے ہیں, بھائی آپ پرائسز لے کے آ رہے ہیں نا, اس پرائس تو وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ پہ کوئی دینے کے لیے تیار ہو. آپ کے پاس کوئی دینے کے لیے یہ آدمی تیار ہے کہ ایک آدمی اپنے ریل اسٹیٹ میں سے بول رہا ہے کہ میرے کچھ پلاٹ لے لو 10 ارب روپے کے, اور 10 ارب روپے کی ماریا یہ ویلیو ہوتی ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کہ ایک جو 10 سال پرانا بوئنگ 737 یا ایئر بس A320 ہوتی ہے, وہ بھی $30 ملین کی بکتی ہے. آپ اس جہاز کی قیمت میں پوری ایئر لائن بیچ رہے ہیں, یہ حال ہے. پی آئی اے کا ریل اسٹیٹ کے جو ہے وہ پی آئی اے کی ریل اسٹیٹ کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی. تو یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا یہ اس کو بیچ دیں گے یا بند کرنی پڑے گی ان کو ایئر لائن. اچھا, ابھی جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہے بڈنگ کرنے کے اندر, یہ کتنی سیریس آفر لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے تھوڑی اس پہ پولیٹیکل اینگل بھی لگ رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹس کو پرنسپلی نہیں چلانی چاہیے بھائی کمپنیاں, وہ گورننس کریں. یار خیبر پختونخوا کے اندر 70% بچے پڑھ نہیں سکتے, 10 سال کے بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے. خیبر پختونخوا کے یہاں 40% بچہ اسکول میں نہیں ہے. گنڈا پور صاحب کو اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہیے, اور جو بھوکے لوگ ہیں ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ایئر لائن چلا کے سیاست کرنا چھوڑ دیں. بس یہ چیزیں, مجھے یاد ہے کہ پہلے سندھ حکومت کہتی تھی ہم پاکستان اسٹیل مل لے لیں گے, یہ کہتے ہیں ہم پی آئی اے لے لیں گے. بس کر دیں بھائی, ہم جانتے ہیں آپ کی کیپیبلٹی, اور ہم وفاقی حکومت کی بھی کیپیبلٹی جانتے ہیں. یہ لوگ جو ایئر لائن بیچ نہیں سکتے, یہ کہاں چلا سکیں گے؟ بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ آئیں گے, جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر سے ہنرمند لوگ جاب در جاب ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. معاشی بدحالی کا صورتحال یہ ہے کہ ہنرمند افراد اس وقت ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. بلومبرگ کی آج یہ رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان میں بدترین مہنگائی کی وجہ سے ہنرمند افراد بڑی تعداد میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہنرمند افراد جو ملک چھوڑ رہے ہیں ان میں اکثریت اچھی نوکریوں کے ساتھ وابستہ ہے, مگر مہنگائی کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. ان ہنرمند افراد میں بینک کے ملازمین, ڈاکٹر, انجینئرز, اکاؤنٹنٹ, کمپنیوں کے مینیجرز, آئی ٹی ماہرین اور دیگر شعبوں کے ہنرمند شامل ہیں. پاکستان کے اقتصادی سروے رپورٹ 2023 کے مطابق 2022 میں 20,000 جبکہ 2023 میں 45,000 نوکر پیشہ افراد ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق نوکر پیشہ افراد زیادہ تر حکومتی ٹیکسز کی وجہ سے بھی اپنی نوکریاں چھوڑ کر بیرون ملک جاتے ہیں. وائس آف امریکہ کے مطابق پچھلے 2 برسوں کے دوران پاکستان سے بیرون ملک ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کے ڈیٹا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق بھی 2023 میں سب سے زیادہ مائیگریشن اگر کسی ملک سے ہوئی ہے تو وہ پاکستان ہے, اس کے بعد سوڈان ہے, پھر انڈیا ہے, چین ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے. حکومت یوزلی ایسی چیزوں کے حوالے سے بڑا ایک ڈسمسو اپروچ رکھتی ہے. ہمیں یاد ہے گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا, مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے تو انہوں نے کہا ہو اسٹاپنگ دیم. جب ملک سے آپ کا ہوشیار اور ہنرمند طبقہ جاتا ہے تو باہر جا کر وہ آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کو ریمیٹنسز اچھے لگ رہے ہیں, لیکن جب یہ ملک میں ملک بنانے والے رہیں گے ہی نہیں,
تو اس معاشرے کو, اس ملک کو, اس سسٹم کو, یہاں پہ اداروں کو اور یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کون کام کرے گا اور ان کی صورتحال کون بہتر بنائے گا, ان کے لیے ملک کو رہنے کے قابل کون بنائے گا, یہ ہم نہیں سوچتے. ہم وہ ریمیٹنسز آنے کے اوپر نظر رکھتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے جو ہیومن ریسورس جاری ہے, جو ہیومن کیپٹل ہے, ہیومن سرمایہ ہے, وہ کیسے آپ ریپلیس کریں گے. بہرحال حکومت ایسی فگرز سے خوش ہی ہوا کرتی ہے, لیکن جو پیچھے پاکستان رہ جائے گا اس کو تعمیر کون کرے گا, اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.